अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तारीफ़ करेंगे वफ़ादार कौन है और वफ़ादार कौन होता है। वफ़ादारी किस को दिखानी चाहिए, वफ़ादारी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। और लंदन में जो एहतजाज हुआ मैं उसमें मौजूद था और मेरी आँखों ने क्या देखा। कश्मीरी डर चुके हैं, धरने के अंदर इजाफ़ा हो चुका है और एक्शन कमेटी के पास वाहिद हल कौन सा है। फारूक हैदर साहब का प्रोपेगेंडा कैसा और आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक नया मजावर मिल गया, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर इलेक्शन मुश्किल में है और सियासतदान मुसीबत में हैं, इस समेत दिगर अहम खबरों के ऊपर भी जो है वो आपसे बातचीत होगी। साहिबो, सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ जो गुज़श्ता रोज़ लंदन में एहतजाज हुआ। मैंने मिलियन मार्च को कवर किया है। समा टेलीविज़न के साथ 9-10 साल काम करते हुए बहुत सारे मज़ाहिरों को कवर किया। यकीन जानिए कि जो फ़लस्तीन के एहतजाज के बाद उनके हक़ में जो होता था उसमें तो तमाम लोग शामिल होते थे, डिफरेंट मज़ाहिब की और एथनिक्स कम्यूनिटी के। उसके बाद ये सबसे बड़ा एहतजाज था और खालिस्तान जो है उसके लोग एहतजाज करते हैं। भारत के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए, लेकिन कल मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने 70 साल 75 साल की उम्र से ज़ायद के लोगों को देखा जो एक एक घंटा पैदल चले और जो वॉक थी वो बड़ी तवील थी। मैंने जब लोगों के तासुरात देखे, लोग अपनी मर्ज़ी से आए, बग़ैर किसी कॉल के आए, कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं है उनकी। एक एक शहर से 10-10 15-15 कोचें आई, लोगों ने अपनी जेब से पाउंड्स दिए, पैसे नहीं, और यकीनन बहुत बड़ी अमाउंट थी जो टोटल अखराजात हुए। फिर लोग जो थे वो बड़े मुनज़्ज़म थे, नारेबाजी तो होती है, प्ले कार्ड उठाए रखे थे, मैंने 2 एपिसोड भी रिकॉर्ड किए। तो लोगों का जो मैंने वहाँ पे एहतजाज करते हुए हाल वाक़यात और चीज़ें देखी हैं, यकीन जानिए कि ये एक बड़ी तारीख बन चुकी है और इसमें हम कश्मीरियों का किरदार शायद कम होगा। ये जो डफर बैठे हैं उनकी गलत पॉलिसियों का किरदार जो है वो ज़्यादा है। अगर वो ये लोगों को ना मारते, इससे पहले ऐसे ना करते, गोलियां ना चलाते, ये धरने में हमारी माएँ बहनें ना बैठी होती, तो बरतानिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो 14 लाख हैं। मैंने तीसरी और चौथी नस्ल के कश्मीरियों बच्चों को कल के एहतजाज में देखा है। मुझे बताएं, ये कश्मीरी तो तीसरी चौथी नस्ल जो है वो कई सालों से 1950 और 60 की दहाई में इनके बड़े यहाँ पे आए थे। ये मीठी जन्नत में रहते हैं जी। आप सोच रहे होंगे 7 समुंदर पार बैठे हुए यहाँ की सुकूनत शहरियत रखने वाले कश्मीरियों को क्या लगे वहाँ पे। भाई, यही एक खूबसूरती है आज़ाद कश्मीर के लोगों की। ये ऐसा नहीं है कि एक घर में पाकिस्तान के अंदर मातम है और दूसरे घर में म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ कश्मीर के अंदर जिस घर में मातम हो जाती है, 40 दिन, कई दिन, हफ्ते, उसे पता ही नहीं होता घर में खाना कहाँ से आया, किसने पकाया और क्या हुआ। बड़ी अच्छी रवायात हैं। तो मैंने यूनिटी देखी है कल, लोगों की अपने खित्ते से मोहब्बत देखी है। लोग तो अब ये नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर को खुद मुख्तार बनना चाहिए। बात तो 12 सीटों की हो रही थी। पहले तो नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान की बात होती थी, वो बातें पीछे रह गईं। तो आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो वाहिद हाल एक्शन कमेटी को क्या बताया जा रहा है उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन उससे पहले रावला कोर्ट के अंदर साहिब धरने के अंदर एहतजाज जो था वो तादाद में इजाफ़ा हो चुका है। रावला कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ यानी कि 5 जुलाई को साहिबो तमाम लोग रावला कोर्ट की, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ खालिसन, घरों को ताले लगा के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन सब धरने में पहुँच गए। मज़ीद बाहर से आपने वीडियोज़ देखी होंगी, लोग जो है वो रावला कोर्ट में पहुँचे, डोडियाल देखें। मैंने 7-8 मकामात का जिक्र किया था चढ़ोई समेत कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग कल भी बाहर निकले। चंद लोगों की शहादत हुई। डोडियाल के अंदर याकूब नामी जो थे वो शहीद हुए, उनका दूसरा भाई ख्वाजा मेहरान साहब के साथ रावला कोर्ट दरेक धरने में स्टेज के ऊपर मौजूद था। वो रो नहीं रहा था। उसके जज्बात देखिएगा, उसका सब्र देखिएगा। तो आप जो इन कश्मीरियों को जलील व ख्वार करने की कोशिश करते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये सरेंडर कर दें, ये आपके सामने ना बोलें, आवाज़ ना उठाएं। और आज भी देखें ना, DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
اور اس نے کہا جی کہ ایکشن کمیٹی کے پاس واحد حل ہے سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی یہ عوامی حقوق کی تحریک نہیں رہی, قوم پرست عناصر نے اسے ہائی جیک کیا ہے. صحیح. تو قوم پرست جو تھے آپ نے ایکشن کمیٹی کو تو کالعدم قرار دے دیا. قوم پرست کے بعض گروپ تو پاکستان کو اور بھارت کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں, انہیں آج تک کالعدم قرار نہیں دیا. یہ قوم پرست جو آپ کو برے لگتے ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا, تو انہیں کالعدم قرار دینا, ایکشن کمیٹی کو کیوں کالعدم قرار دیتے ہیں؟ یہ ڈی آئی جی صاحب کو کوئی پوچھے کہ اگر قوم پرستوں نے اس کو ہائی جیک کیا ایکشن کمیٹی کو, تو پھر غلط قوم پرست ہوئے نا آپ کے نزدیک, میں تو نہیں کہتا. تو قوم پرستوں کی تنظیم اور جماعت جو ہے اس کو کالعدم قرار دیتے نا, ایکشن کمیٹی کو کیوں دیا؟ کالعدم کمیٹی کہتے ہیں جی کہ انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی آپ مذاکرات کرو, وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, میں مڈل مین بن جاتا ہوں, بنا ہوا ہوں. اختیار تو دیں کسی کو. آپ تو حامد میر جیسے صحافیوں کو آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیتے, آپ مت جائیے گا. آپ تو پاکستان کے سیاستدانوں کو راولہ کوٹ نہیں جانے دیتے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ خلل انہوں نے ڈالا ہے. اسٹیٹ سے ریاست اور فوج مخالف نعرے بلند ہو رہے ہیں. میں مانتا ہوں کسی حد تک کچھ باتیں کہہ دی گئیں کہ آپ بغاوت کر دیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن جب آپ کسی کو گولی ماریں گے تو وہ بھی تو اپنے ہوش و آواز تو کھو بیٹھے گا نا. یہ انسان ہے, روبوٹ تھوڑی نہ ہے. کالعدم کمیٹی کے لوگ چندہ کر کے ہتھیار اور منشیات اکٹھے کر رہے ہیں. اور بھائی چندے کی بات تو ٹھیک ہے, ہتھیار کی بھی ٹھیک ہے. منشیات, نسوار اور سگریٹ کو منشیات کہتے ہو آپ. پھر تہمت, ایک تو وہ مشکل میں ہے, دوسرا آپ ان کو مارتے ہیں. اچھی بات ہے وہ آپ کو آگے سے اب تک نہیں مار رہے, اور کہتے ہو منشیات فروش بھی ہوگے, را کے ایجنٹ بھی ہوگے. مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں جی کہ را کے ایجنٹ ہیں, غدار ہیں, غدار وطن ہیں. کل عمران ریاض نے بڑی اچھی بات کی دھرنے میں جا کے. اس نے کہا بھائی وفادار کون ہے اور کون نہیں ہے. جب آپ حلف لیتے ہو تو یہ وفاداری کا حلف تو سیاستدان اور فوجی اپنا حلف لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ملک, قوم اور مذہب کا وفادار رہوں گا. تو ہم آپ سے وفاداری لیں, اس کا حلف لیں, یا عوام سے آپ کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ کل کہا عمران ریاض نے کشمیر, لوگوں نے کہا زندہ باد, زور سے کہا. جب انہوں نے کہا پاکستان, پھر بھی لوگوں نے زور سے ہی کہا زندہ باد. بھائی یہ معاملہ آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی جانے, عوام جانے, آزاد کشمیر کی حکومت جانے, فورسز جانے, اس بلا کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا. دیں نا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر لطیف اکبر صاحب کو اختیار, ایک جماعت سے ایک بندے کو دیکھنا کیسے مذاکرات ہوتے یا نہیں ہوتے. بھائی آپ تو ان کے نام کے دستخط بھی خود کر لیتے ہو. یہ تو بیچارے ٹھہرے مجبور اور لاچار, میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس کے اوپر. پھر مزید یہ کہتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دونوں صاحبان کہ یہ لوگ راشن کے بھرے ہوئے ٹرک لوٹ رہے ہیں مگر انتظامیہ جلد راستے کلیئر کرے گی. کتنا بڑا جھوٹ ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ وہ ٹرک تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہیں, آپ ان کو جانے نہیں دیتے اور کہتے ہو وہ ان کو لوٹ رہے ہیں اور جلد راستے کلیئر ہو جائیں گے. بھائی راستے تو ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے عوام تو خود کلیئر کر کے دے رہے ہیں, آپ تو ٹرک نہیں جانے دے رہے. پولیس خود بتاتی ہے اوپر سے آرڈر ہے, اوپر اللہ سے آرڈر نہیں آیا, نعوذ باللہ. یہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کے یہ بریگیڈیئر, یہ فوجی, یہ دیگر لوگ ہیں, اور الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جی کہ یہ ٹرک کو لوٹ رہے ہیں. بھائی کشمیری کبھی نہیں لوٹتے. ہاں کشمیری سیاستدان اگر لوٹ رہے ہیں, ان کی بات کریں تو شاید 2-4 ایسے ہوں جو لوٹ سکیں. پھر کہتے ہیں کالعدم عوامی کمیٹی کی قیادت کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے جی, اور قانون خود کو کس کے حوالے کرے گا؟ قانون ہے کہاں پہ؟ لوگوں کو مار کے لاش نہیں ملتی, احتجاج کرنے کے اوپر گولی مارتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ اور کیوں آپ کو وہ قانون کے حوالے کر دیں؟ احتجاج کرنے نکلیں. کل برطانیہ میں لوگ نکلے, پولیس تحفظ دے رہی تھی, وہاں لوگ نکلے, نہتے ہیں, وہ بھی اسلحہ تو ہے نہیں ہے ان کے پاس, آپ ان کو گولی مار رہے ہو. سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر محمد راشد ہیں, انیف ہیں, اور ترجمان پولیس آزاد کشمیر ڈی آئی جی عرفان مسعود کشفی کی پریس کانفرنس ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جی کشمیری سرنڈر کر دیں, اور انہی لوگوں سے آپ کو چاہیے جناب
وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی، اور جو قوم پرست ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور ہائی جیک ایسے جنہوں نے کیا ہے ان کو آپ کالعدم قرار نہیں دے رہے، اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ آج بھی حل ہے نا، سن لیجئے، آپ کہتے ہیں وہ سرنڈر کر دیں، آپ کہتے ہیں وہ خود کو قانون کے حوالے کریں، اچھا بغیر کسی مطالبے کے ایسے کر دیں، اور بدلے میں ایکشن کمیٹی کیا کہتی ہے جی؟ 4 ہماری باتیں مانو۔ نمبر 1، کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لو، میں آپ کو حل بتاتا ہوں اس میں۔ نمبر 2، جو فورسز ہیں وہ واپس بھیجو۔ نمبر 3، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو۔ نمبر 4، جو ایف آئی آر کی ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ ختم کرو۔ پہلا حال میں ایکشن کمیٹی سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، یقیناً سنتے ہیں، وہاں پہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فورسز واپس بھیجیں، یہ دھرنا ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ کالعدم قرار دینے والا جو معاملہ ہے آپ نہیں کرتے، چلیں ایکشن کمیٹی کو میں کہتا ہوں آپ عدالت میں کیس لڑ لینا۔ تیسرا، مسنگ پرسنز ہیں، ایکشن کمیٹی والے لوگوں کے نام دیں، 2-3 ہفتے کا وقت لیں، وعدہ کریں، ویڈیو آن دی ریکارڈ بنا کے گارنٹی دیں کہ ہم آپ کو مسنگ پرسنز واپس کر کے دیں گے، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چوتھا، ایف آئی آر واپس ہوں، وہ 1 دن کا کام ہے، یہ دھرنا ختم کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو مذاکرات ہیں، جو مطالبات تھے وہ جتنے بھی جائز ہیں، 12 سیٹوں والا اسمبلی میں کر لیں گے، ان کو مان لیجئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ایکشن کمیٹی والے جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ ہر چیز کا حل ہے نا، آپ کہتے ہیں ایسے ہی آپ کے سامنے الٹے لیٹ جائیں، اتنی جانیں گنوا کے، اتنے دن بیٹھ کے، ساری چیزیں کر کے، تعداد ہے نا وہاں پہ، لوگ موجود ہیں نا، آپریشن کریں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ اب لوگوں کو جب ماریں گے تو نفرت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی تو کیا ہوگا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی دیکھ لیں گے۔ گولی تو کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ فارمولہ تو ناکام ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں نا، یہاں 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف ہم امریکہ اور ایران کی ثالثی کرواتے ہیں، دوسری جانب ہم ظالم جو اسرائیل اور امریکہ ہے انہیں نوبیل پرائز دینے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب منافقت دیکھیں کہ ہم جا کے جنازہ پڑھ کے جو مقتول ہے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ ظالم کو انعام کی بات کرتے ہیں، اور جو مقتول ہے علی خامنہئی صاحب کا جنازہ بھی جا کے پڑھ کے دعا مانگتے ہیں۔ ہے نا منافقت؟ پاکستان کی خبروں کو میں نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، مجھے صاحب وہ آپ لوگ بتائیے گا، دیکھنے اور سننے والے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں میں 13 سال کی میری بیٹی ہے، ماشاءاللہ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ سنا آپ نے؟ میں نے بھی سنا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی بچی جو ہی پیدا ہوئی نا، اگلے گھنٹے میں شاور کر کے تیار ہوئی، بستہ اٹھایا اور اسکول چلی گئی تھی، پہلے گھنٹے میں ہی پیدا ہونے کے بعد۔ کوئی ہے جو 13 سال کی عمر میں 14 جماعتیں پاس کر لے؟ 14 بنتی ہیں نا، بلکہ نرسری پریپ شروع کریں تو وہ تو 16 بن جائیں گی۔ ایسی لیڈرشپ ہے آپ کی، یعنی کہ میری بیٹی نے 13 سال کی عمر میں، سامنے چیف جسٹس بیٹھا اس کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں، باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے، وزیر قانون کے سامنے مریم صاحبہ جھوٹ بول رہی ہیں، لائیو ٹی وی کے اوپر جھوٹ بول رہی ہیں۔ او بھائی، اپنی تعریف بھی کرنی ہے تو تھوڑا سا 13 کو 15 پہ لے جاؤ نا، چلو 16 کر دیتے۔ وہ پیدا ہونے والے دن ہی اسکول چلی گئی۔ ابھی ہم نہیں بات کریں گے اس کے اوپر، یہ ابھی بلکہ اگلے ایپیسوڈ میں مسعود خالد صاحب نے جو تقریر کی ہے اور کس نے 75 کروڑ روپے لیے اور ٹکٹ بیچے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں جو صورتحال ہے، فاروق حیدر صاحب کا صاحب و بیان پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان کا سہولت کار ہوں، دعوے سے کہیں یہ بات، آپ کو حق ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ یہ فاروق حیدر صاحب کوہالہ انٹری پوائنٹ کے اوپر نا خطاب کر رہے تھے لوگوں سے، مری سے لوگ بلوائے، کوہالہ آئے، پاکستانی لوگوں سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور آئندہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا سہولت کار ہوں، لیکن وہ کشمیریوں سے خطاب نہیں کر رہے، ان اپنے ووٹروں سے بھی خطاب نہیں کر رہے جن سے وہ ووٹ لے سکیں یا وہ ان کو ووٹ دے سکیں۔ مری سے آئے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا سہولت کار ہوں، اور وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہی پاکستان کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کشمیری پاکستان کے حق میں نعرہ لگائیں۔
تو آپ پاکستان کے سہولت کار ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے عوام جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں، جن کے ووٹ سے آپ وزارت عظمیٰ جیسے منصب پہ فائز ہوئے، وہ آپ کو حلقے میں نہیں جانے دے رہے، آپ کو مری سے لوگ بلوانا پڑے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہنا کان پکڑو، یہ کان پکڑ لیں گے۔ صاحبوں، میں ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں، وہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں، سر بے ادبی ہو جائے گی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے بھی ہیں۔ تو آپ پاکستان سے اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ مری کے لوگوں کو، جن کا لینا دینا نہیں الیکشن کے ساتھ، ان کو بلاتے ہو، ان کے سامنے تقریر کرتے ہو، اپنے لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے، جوتے پڑتے ہیں۔ یہ کس نے نفرت پیدا کی؟ اگر یہ سیاستدان انصاف کرتے، سیاست کرتے، خدمت خلق کرتے، تو میں تھوڑا اس لیے جذبات میں بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ ایکشن کمیٹی مرض وجود میں آتی؟ آپ لوگوں نے نہیں اپنے کام کیے نا، اس سے کہ کوہالہ انٹری پوائنٹ میں مری کے لوگوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی، پاکستانی لوگ پاکستان کے حق میں زندہ باد ریلی نکال رہے ہیں۔ بھائی یہ کیوں ضرورت پڑی ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد؟ وہ یہ کشمیر کے حالات کا اس بات سے کیا تعلق؟ کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہو ان ساری چیزوں کو؟ کیوں زبردستی بیان دلواتے ہو لوگوں سے؟ بھائی ہمیں عوام کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کون وفادار ہے اور کون نہیں ہے، یہ آپ لوگ عوام کو سرٹیفکیٹ دیں، ثبوت دیں کہ آپ وفادار ہیں کہ نہیں۔ مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ کشمیری پاکستان سے دور ہو گئے۔ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں حالانکہ کشمیر میں دھرنے بنیادی حقوق کے لیے ہیں، نہ کہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ کشمیری سیاستدان اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے لوگوں کو بھی اب دیکھیں نا غلط پیغام دے رہے ہیں۔ یعنی کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، اس کو پاکستان اور کشمیر کے عوام کے درمیان لا کھڑا کر دیا۔ کشمیر بھر سے صاحبوں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ الیکشن کے لیے مہم کرنے جانے والے امیدواروں کو عوام کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ لوگ روک رہے ہیں، تلخ کلامی، ہاتھا پائی، پتھراؤ، جوتے تک وغیرہ ہو رہے ہیں۔ کچھ ویڈیوز اور خبریں مصدقہ ہیں اور کچھ اے آئی یا پرانی بھی ہیں، اور کچھ وزیر اعظم کو انڈا مارنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب اس طرز عمل کے تو میں خلاف ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری جانب انہی سیاستدانوں کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا صاحبو کہ کچھ تو بولیں اپنے لوگوں کے حق میں جن سے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو آپ ڈیسک بجاتے ہیں اسمبلی میں، تو الیکشن مشکل ہے نا، سیاستدان مصیبت میں ہے نا، تو لہٰذا یہ مصیبت کس نے پالی؟ یہ مصیبت کیسے ختم ہوگی؟ تو کشمیری دھرنے میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اوورسیز میں بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنی بات کے اوپر قائم ہیں، کھڑے ہیں۔ بات سنیے نا، گولی روک دیجئے نا۔ یہ پریس کانفرنسیں لگا کے کہنا اسلحہ خرید رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، منشیات خرید رہے ہیں۔ وہ بھائی عمران خان کے اوپر آپ نے الزام لگایا تھا منشیات کا عادی ہے، 2 دن جیل نہیں کاٹے گا۔ اس کے پیشاب کے قادر پٹیل نے ٹیسٹ کروا لیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں آپ نے کیا۔ یہ کیوں وہ فارمولہ آزاد کشمیر میں لے کے آنا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اپنی اداؤں کے اوپر غور کیجئے، ان کشمیریوں کو اپنا سمجھیے، اور اب بھی وقت ہے۔ آپ دیکھیں نا الیکشن میں صاحبو آج 21 دن رہ گئے ہیں، بلکہ 20 دن، 27ویں دن تو الیکشن ہے۔ کیسے ہوگا؟ کوئی آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ تو یہ نظام بھی تو رہنا چاہیے نا، برا ہے، رہنا چاہیے، اسی کے اندر رہ کے اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو لہٰذا یہ تہمت بازی سے پرہیز جب تک نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ جو دھرنے میں لوگ بیٹھے انہیں منشیات فروش کہہ کے نا ان کے زخم کے اوپر نمک پاشی مت کیجیے، خیال کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔